अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर और आज की जो मेरी वीडियो है ये है डक्की बाई पे, जो कि सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ये बेसिकली सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई है कौन? ये आप सबको पता है कि ये एक यूट्यूबर था, एक कंटेंट क्रिएटर था और बहुत ज़्यादा इसने शोहरत हासिल की और बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया, इस चीज़ में कमाई भी की। लेकिन इसके दौरानिए में इसको एक केस जो एफआईए की एक अदारा है एनसीसीआईए के नाम से, उन्होंने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने उस सारे इस केस से गुजरने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा वीडियो देखी जा रही है और मिलियंस लोगों ने देखी है। देखी क्यों जा रही है? एक तो उनके अपने फॉलोअर्स हैं, दूसरा जो हर बंदे को उसको उस कहानी में अपनी कहानी नज़र आ रही है कि वो जो पूरी स्टोरी बता रहे हैं। एक तो उन्होंने बताने के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम लगाया, यानी एक क्योंकि वो पहले ही एक्सपर्ट थे इस वीडियो बनाने में और कंटेंट क्रिएटर थे, लोगों तक बात पहुंचाना उन्हें आती थी, तो वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने किया। कि दोस्तों वो देखी क्यों जा रही है, मैं पहले बता रहा था कि उसमें लोगों को अपनी कहानी नज़र आ रही है। ये जो उन्होंने सारी स्टोरी बताई, ये किसी ना किसी तरह से आपके साथ हुआ ज़रूर होता है। आपके साथ नहीं तो आपके वालिद साहब के साथ, आपके वालिद साहब आप दादाजी के साथ तो ज़रूर हुआ, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। थर्ड वर्ल्ड दोस्तों वो है, जहान है, वो एक खिता है जो लोगों ने, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन्होंने एक अपने आप को इनसे अलहदा किया हुआ है कि ये वो लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ के इंसाफ करने वाले अदारे यानी सी ग्रेड के होते हैं, जहाँ के रहने वालों की जो इनकम होती है वो पर कैपिटल इनकम जिसे कहा जाता है वो बहुत कम होती है, यानी सारे मसाइल्स में वो समझते हैं कि ये हमारे बराबर नहीं आते, लिहाजा ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनमें ये मसाइल होते रहते हैं, इसीलिए इनको क्रिएट किया। तो वो जब वो ये कहानी हर घर की है, ये हर, आप जेल कभी जाएं, कभी आपका टाइम लगे या आपको कोई विजिट मिले तो आप वहाँ पे किसी इंटरव्यू करके देखिएगा, हर तीसरा बंदा ये कहानी सेम आपको सुनाएगा और वो होगी भी सच्ची। क्या होता है उस कहानी में कि खासकर ये जो हमारे 9C के एफआईआर्स हैं ना, जो कि सरकारी एफआईआर्स होती हैं, जो कि सरकारी तौर पे बंदे पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर भारी भरकम 5-5 किलो 10-10 किलो 2-2 मन तक ये बड़ी हैवी किस्म की जो नशा आवर चीज़ें वो डाल दी जाती हैं। और जब आप देखते हैं, जब आप सुनते हैं, जब देखते हैं तो चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, तो जो असल कल्प्रेट जो मुजरम होते हैं उनसे पैसे लेके लेन देन करके छोड़ दिए जाते हैं और जो बेगुनाह, जो जिसका किरदार बहुत ही कलीदी सा होता है, उसके ऊपर सारी ये जेन्युइन और सच्ची कहानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये को लखपत की मैंने खुद एक बंदे से जब विज़िट में गए हम लोग तो पूछा, तो उसको 25 साल हुआ हुआ, तो पूछने से मुझे पता चला कि वो एक गरीब, इंतहाई गरीब इंसान है, लावारस है। तो उसकी 2-3 बेटियां ही हैं। एज ए ड्राइवर वो काम करता था, तो कोई कोई उसे एज ए ड्राइवर हायर करके ले गया पेशावर से, और वापसी पे जब पता चला, तो जब फोर्सेस ने उनको पकड़ा तो उनकी जो गैस वाली जो किट थी उसमें सारा वो नशावर चीज़ें थी। तो 8-10 वो बताता हुआ मुझे बेचारा रोने लगा कि 8-10 लोग पकड़े गए। तो पुलिस या उस ऑफिसर्स को ये पता था कि इसका किरदार सिर्फ ड्राइवर का है, इसे इन चीज़ों का नहीं पता था कि ये मामलात क्या हैं, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बावजूद वो सारे पैसे लेके सब लोगों को छोड़ दिया गया और मुझे 25 साल। और हुई क्यों, मैंने पूछा जज साहब ने क्यों ना किया, वो मैं आपको आगे जाके स्टोरी बताता हूँ। अब सादुर रहमान पे आ जाते हैं, उनकी जो पूरी स्टोरी उसकी मैं आज पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा आपको कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और ये चीज़ें होती क्यों। पहली तो बात है, उस पूरी स्टोरी में वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक केस आया, एक एफआईए ने पकड़ा, उसके बाद जो पूरी टीम थी उस टीम ने मुझे डराया, मुख्तलिफ हैवी किस्म की जो बड़े बड़े नाम थे एजेंसियों के, उनका नाम लिया गया, मुझे खौफजदा किया गया, खौफजदा के बाद मुझे पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद डील की गई, उसके बाद पैसे लेने की एक रफ्तार ज़्यादा हो गई, एक लेवल से ही बढ़ गए। और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने लोगों को बताना भी शुरू किया और बात चलते चलते मेरे, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मेरे रिमांड ही ज़्यादा लेते हैं, मुख्तलिफ जजेस की तस्वीरें मुझे दिखाई जाती हैं
ظاہر ہے وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جج میرے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے، ہمارا تعلقات ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک اور میں نے دعائیں کی، میں نے اللہ سے دعا کی، میری ماں نے کی، میری بیوی نے کی، اور ایک ایجنسی آ گئی اور اس کا ایک بندہ آیا اور میری خلاصی ہوئی۔ دوستو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہماری مائیں بھی دعائیں کرتی ہیں، بلکہ بہنیں بھی کرتی ہیں، تو ہماری خدا کیوں نہیں سنتا؟ ہمارے کیس میں ایجنسیاں کیوں نہیں انوالو ہوتی؟ کیا سعد الرحمان سے عرف ڈکی بھائی سے وہ زیادہ ہم سے برگزیدہ؟ یہ ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ ہر ادارے کا یہ طریقہ واردات ہے، اور جو ہماری معزز ایجنسیز ہیں، میں تو ان کو معزز ہی کہوں گا، یہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جب پوری قوم سوتی تو ہم جاگتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بارڈرز میں پھر رہے ہیں اور وہاں پہ جنگ نہیں لگی ہوتی۔ یہ عام دنوں میں بھی ہر تھانے میں، ہر عدالت میں، ہر طرح کی ان کے پاس رپورٹس جاری ہوتی ہیں، اور ایک پورا ایک سٹرکچر ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اپنے ادارے کو، اپنے سربراہان کو رپورٹس دیتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس لیے تو ہمیں اکثر پتہ نہیں چلتا، اور ایجنسیاں آ جاتی ہیں اور ہمیں جو اینٹی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ دوسرا، اس میں یہ ہوتا کیوں ہے دوستو کہ کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہر بندے کی کہانی ہے۔ اگر میرے ساتھ نہیں ہوا تو میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا ہوگا کسی دور میں، جب وہ بے بس ہوگا، جب وہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ زیادتی اور ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پوری ایک سٹوری ہے، اور پہلے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں فلمیں مشہور ہوا کرتی وہ اسی بیس پہ تھی کہ پہلے ایک جگیردار ہوتا تھا اور اس کا کوئی نہ کوئی وہ بے بس کر دیتا تھا اپنے گاؤں والوں کو، اور لوگ اس کو، آپ کو پتہ ہے مشہور و معروف کریکٹر جو سلطان رئی کا ایک کریکٹر آیا، اس کو لوگ بڑا لائک کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد چینجنگ ہوتی گئی، اب بیوروکریٹ جگیردار کی جگہ پہ آ چکے ہیں، اور یہ اسی طرح سے ایک منظم طریقے سے یہ ملک کو بھی کھا رہے ہیں، عوام کو بھی ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ اور سعد الرحمان نے بتا دیا، ٹھیک ہے، ان کی ایک فین فالوئنگ تھی، ان کو مجبوری تھی، انہوں نے بتانا تھا۔ کئی ہم لوگ تو بتا بھی نہیں پاتے جو ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہر روز ہو رہا ہے۔ آپ کسی تھانے میں، کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی پبلک ڈیلنگ والے کسی ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کے ساتھ سیم یہ ہوگا۔ اگر آپ پیسے دیں گے تو وہ آپ کو بیڈ بھی مل جائے گا، اگر آپ پیسے دیں گے تو وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ وہاں پہ چلے جائیں، ایڈمیشن لے لیں، یہاں پہ آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ ایک ہماری روش بن گئی، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو ٹھیک کیا جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو تمام ویڈیوز دیکھیں، آپ کو میں ایک بات پہ زور ضرور دیتا ہوں کہ آپ سیاست کریں، آپ حکومت کریں، آپ اس کے لیے دو پیج بھی کھلیں، لیکن ایک چیز اگر آپ چھوڑ دیں، وہ ہے عدل، وہ ہے انصاف، وہ ہے عدالتیں۔ اگر اس چیز کو اگر ہم بطور قوم ایک ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو وہ ایک دن پہ تو نہیں بنا۔ اس کے لیے مختلف حکومتوں نے محنتیں کی، کسی نے شروع کیا، کسی نے اس میں ایڈ کرتے گئے، اور ایک دن ہم نے ایک اپنا دفاع کے لیے اپنا پراؤڈ پیدا کر لیا، وہ ایک ایٹم بم۔ تو کیا ہم بہترین انصاف نہیں پیدا کر سکتے؟ سعد الرحمان کیا کہتا ہے کہ جی میری اتنی، اور ہائی کورٹ کی آبزرویشن بھی آئی، لیکن کب آئی؟ جب پوری ایجنسیوں نے اور پوری کہانی آؤٹ ہو گئی، اس وقت ہائی کورٹ کو بھی آبزرویشنز یاد آ گئی اور سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنی سزا نہیں ہے، اتنی ہے نہیں جتنے ان کو ریمانڈز دیے جاتے ہیں۔ دوستو ججز کیا کریں؟ ججز اپنا قانون کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے قانون کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ لیکن کوئی گورنمنٹ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر 85 میں میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، تو اس وقت اگر کسی چیز کی شروعات کرتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2000 میں یا 1998 میں، اس کے بعد جب مشرف آئے، تو کیا میاں نواز شریف کو اس کا فائدہ نہ ہوتا؟ اگر وہ درخت بنا ہوتا، اگر ہماری عدلیہ بہترین ہوتی۔ اس کے بعد 2008 میں وہ آئے ہیں دوبارہ، تو اگر ہماری عدلیہ کو وہ اس پودے کو اس کو اپڈیٹ کرتے، اس کو فنڈنگ دیتے، اس کو دنیا کے ساتھ ایک نظام لے کے آتے جیسے دوسرے اداروں میں ہوتا ہے، تو کیا جب 2013 کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا ہے
تو اس وقت ان کو فائدہ نہ ہوتا. یا اب عمران خان جو آج کل بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں تو یہ ان کو 3 سال ملے تو، یا KPK میں ان کو 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں حکومت کرتے ہوئے، تو انہوں نے وہاں پہ انصاف کے لیے عدالتوں کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ان کو فائدہ ہوتا. یہ ایک بنیادی حقوق عام پبلک کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور حکمرانوں کو بھی. لیکن ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں، ڈکٹیٹر بھی ایسے ہیں کہ وقتی طور پہ جو مل جائے مل جائے، اور جس نے بھی آیا ہے اس نے عدالتوں کو ہٹ کیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب NC وہ جو FIA والی کی جو ٹیم تھی جتنی وہ مانگتی تھی میں اتنے ہی ان کو ریمانڈ مل جاتا تھا. ایک وقت یہ آیا کہ میں نے ان سے کہا کہ جناب جو آپ چاہتے ہیں کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ 2 دن 3 دن کا ریمانڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی فائل دیکھ لیتے، کوئی چیز دیکھ لیتے، نہیں جی جج صاحب دیتے جا رہے ہیں. ریکوری آ گئی، یہ نہیں پوچھ رہے کہ ریکوری کہاں سے آئی ہے، کیوں لی ہے انہوں نے، یہ کہاں سے پیسے کما لیے ہیں جو آپ نے FIR کوئی اور دے رہے ہیں، آپ کیس کوئی اور ہے لے کے. جج صاحب کے پاس پاور ہی نہیں ہے، صرف وہ نوکری کر رہے ہیں بیچارے اور اپنی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ نظام نے ان کو ہٹ بڑا کیا ہوا ہے. اور آخری اور تشدد یہ چیزیں جو انہوں نے بتائیں جناب، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، اس کی جتنی لیول ہوگا وہ آپ کے ساتھ اتنا پیش آ جائیں. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ تھانے چلے جائیں، آپ FIA میں چلے جائیں، وہ پہلے آپ کو ڈرائیں گے. آپ ایون دربار میں چلے جائیں تو وہ بابا آپ کو ضرور ڈرائے گا، جناب آپ کے بھئی یہ مسائل آ چکے. آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو ڈرائیں گے پہلے، اس کے بعد اپنی کمائی شروع کریں گے. تو وہ جو چودھری صاحب سرفراز صاحب ہیں، یہ کوئی ایک کریکٹر نہیں ہے، یہ ہر محکمے میں یہ کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. کرتے کیوں ہیں؟ اس کا وجہ کیا ہے کہ اتنے بہادر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی میری ویڈیو ہو رہی ہے. اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں IG چیف سیکرٹری، یہ 2 بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جو سربراہ پوری بیوروکریسی کو کرتے ہیں. ہمارے حکومت بنی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں اور IG اور چیف سیکرٹری تقریباً 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں، اس سے نیچے 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 ساری ٹیم ہوتی ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں. اسی طرح سے FIA میں وہ سربراہ صاحب بیٹھے ہیں، اس کے نیچے یہ ڈائریکٹر صاحب بڑے ہانکنے والے بیٹھے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو سسٹم کو اپنا سمجھتے ہوئے بہادری سے یہ کام کرتے ہیں. اور آپ جتنے مرضی ان کو اریسٹ کر لیں، ان کو آپ ختم، ایک سرفراز چودھری ختم کریں گے 2 اور آ جائیں گے. جب تک ہم نے سسٹم نہ ٹھیک کیا، اب سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں دوستو 76 سال میں ایک ہی ادارہ منظم اور بہترین قسم کا ہم نے بنا لیا ہے، وہ ہے پاکستان آرمی. ان کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے سربراہان نے مختلف ادوار میں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، انہوں نے وقت دیا ہے، اس کو جدید نظام کے تحت ان کی پرورش ہو چکی ہے. آج اس پاک فوج میں آپ سمجھیں کہ عام لوگوں کے بچے جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رائل فیملی کے بچے آ رہے ہیں، عام لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. ان کا ایک پورا آپ دیکھیں کہ نظام کتنا بہترین بنا ہوا ہے کہ انٹرن کے بعد وہ بچہ لیتے ہیں، اس کو پھر ایک نظام کے تحت ایجوکیشن اور فل وہ ایک لیول پہ ایک پروفیشنل آدمی بنتا ہے. اور ہماری آرمی دیکھیں پوری دنیا کی ٹاپ جو آرمی ہے اس میں کیوں آتی ہے؟ لڑائی میں آتی ہے، اس میں ان کا جو تال میل ہے اس میں آتی ہے. اور جو رول ان کو میں بتایا گیا کہ MI ISI یہ مشہور ہے ایجنسیاں ہمارے پاکستان کی اور بھی ہیں، IB بھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ان کے پاس انفارمیشن ساری کیسے آتی ہے؟ یہ لوگ دل لگا کے کام کرتے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ بالکل فیتھ فلی یہ کام کرتے ہیں. ان ہر تھانے کی، ہر جگہ پہ، ہر AC آفس، ہر DC آفس، ہر عدالت کی، ہر جگہ کی رپورٹس دیتے ہیں. لیکن میرے حساب سے وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ ٹیم اگر 5-10 لاکھ 15 لاکھ میں رہتی تو نہ سعد الرحمان نے کوئی اس میں جنبے کی بات سمجھنی تھی اور نہ ایجنسیاں بھی اس چیز کو اگنور ہی کرتی. لیکن کیونکہ اس ٹیم نے تو حد سے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے. دوستو اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر IB یہ جو ایجنسی ہے یہ بھی کسی بندے کے خلاف ہو تو پھر یہ FIA والے یا پولیس والے یا جو نظام کس طرح سے اس بندے کو کھا جائے. اس سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں؟ اس سے بچنے کے بھی کچھ اصول ہیں. ایک تو میری ریکویسٹ ہے، جو اس وقت ہمارے سب سے پاورفل
اور اس ٹائم سمجھے جانے والے، پوری دنیا میں ان کی شہرت بھی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم مریض صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی ان ایجنسیوں سے کام لیں، پہلے جو لے رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایڈیشنل کر دیں، کہ جب ایسی مشہوریاں ہوتی ہیں تو خاص کر لوگ اس طرف ایک رویہ ہے کہ اس طرف مڑتے ہیں کہ کاش ہماری بھی دعا سن لے اور ایم آئی آ جائے، آئی ایس آئی آ جائے، ہماری جان چھڑوائے، کیونکہ ہر جگہ پہ عوام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں بڑے فراڈیے بھی آ جاتے ہیں، اور ہر فراڈیا کیونکہ پاکستان میں اور ایسے ممالک میں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ان جو آپ کے پاس بہترین انفارمیشن آتی ہے، جو یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک لاء بنایا جائے جو کہ متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کو یہ رپورٹ کے طور پہ بھیجی جائے آفیشلی طور پہ، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں تیسری کوئی پوزیشن، تیسرا کوئی بندہ بیہائنڈ دا سین دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کو بھی تھوڑی سی ایکسیس ضرور دی جائے کہ وہ اپلیکیشن دے سکیں، وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ کی یہ اتنی بہترین انفارمیشن سسٹم ہے، اس کو استعمال کر سکیں، ان سے رپورٹس اپنے کیس کے بابت لے سکیں۔ ایک تو اس سے فراڈ کا معاملات حل ہو جائیں گے کہ کوئی فراڈیا یہ نہیں کہہ سکے گا، جیسے کہ چودھری صاحب سرفراز صاحب نے وہ ان کے بقول سعد الرحمان کے ڈکی بھائی کے بقول ایک ادھر کھڑا ہوا ایم آئی اے کا بندہ کھڑا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک ادھر آئی ایس آئی کی، یعنی دونوں ایجنسیاں ہی اپنے دائیں بائیں اس نے کھڑی کی ہوئی تھی، فراڈیا تھا نا۔ اور اس نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا ہوگا یہ کام، تو انہوں نے تجربے کار آدمی، وہ شکل سے لگتا تھا، بے ایمان قسم کا اس کا چہرہ تھا، تو وہ کئی دفعہ یہ کام کر چکا ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ یہ ان سے ہے کہ وہ ان ایجنسیوں کو تھوڑا سا آگے، اور عوام کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ یہ صرف اور صرف سروس میڈیا پرسنس کے لیے ہو، یہ عام پبلک کے لیے بھی ہو، جب لوگ سمجھیں کہ اب خدا کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں رہ گیا، کہ عدالتیں بھی ہمیں انصاف، عدالتوں کا تو ختم ہو چکی، عدالتیں تو رہ نہیں گئی، ان کا تو بیڑا جو ہونا تھا پار ہو چکا ہے، لہذا لوگ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یا تو دوبارہ عدالتوں کو اس لیول پہ لے جائیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں جہاں پہ پہلے ہم دیکھتے تھے، یا پھر اگر آگے آئے ہیں تو بہادری کے ساتھ اب اس بیڑے کو اٹھایا جائے، اور لوگوں کو کم سے کم ایکسیس دی جائے کہ وہاں پہ آپ میسج کریں یا آپ کو پوری رپورٹ بھی ملے گی، جو کہ آپ کے متعلقہ آفیسر کے پاس بھی وہ رپورٹ پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے اس کے پاس یہ پاور ہے، اور یہ ہمارا وزن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ باقی اب ایٹ دا اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عام پبلک اگر یہ دعائیں ان کی کیسے قبول ہوں، تو دوستو جب جو ہی آپ ایجوکیٹڈ ہیں، جب جو ہی اب ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 3 4 4 گاؤں میں کوئی ایک پڑھا لکھا، ہمارا لٹریسی ریٹ کم سے کم ہر فیملی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو جب ایسا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی وقت آپ کو چاہیے کہ اب موبائلوں پہ ایپ بن چکے ہیں، آپ ایپس کے ذریعے مختلف فورم سے اپنی اپلیکیشنز دیں، مختلف جگہوں پہ آپ خط وغیرہ بھیجیں، آپ آرمی چیف تک، آپ چیف جسٹس تک، سوری چیف جسٹس کو رہنے دیں، چیف جسٹس ہمارے ختم ہو چکے ہیں، آپ جو اویلیبل فورمز ہوں جو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو وہ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، کسی بھی ادارے کے سربراہان تک ضرور پہنچیں اور اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کو ساتھ رکھیں۔ اس طرح سے آپ کئی جگہوں پہ بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس بھی کوئی ایویڈنس ہو، جیسے کہ ڈکی بھائی کے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کا والد صاحب پروفیسر ہے، ان کی بیوی پڑھی لکھی، ان کے ماموں پڑھے لکھے ہیں، تو وہ سارا سکپ کر گئے ہیں کہ ایم آئی والا آیا تو ہم بچے۔ آپ نے دوسرے کسی فورم پہ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی فیملی، تو چاہیے تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی بندے مار دیے ہیں، آپ کا پیسہ ہی تھا نا بیسیکلی، آپ کے اوپر جو ایلیگیشن تھا وہ پیسے کا لین دین تھا، زیادہ سے زیادہ آپ سے پیسے ہی لیا، کوئی پھانسی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا کام جب کیا ہی نہیں ہے تو سزا کس چیز کی؟ تو آپ کی فیملی نے کسی اور فورم پہ جانے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ یہ سوال ہے۔ تو دوستو یہ سوال تو ان کے لیے ہے، لیکن میں آپ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ فوری طور پہ تمام اپلیکیشنز کو، تمام کسی پڑھے لکھے وکیل کے پاس جائیں، آپ کو انفارم کرے، آپ ان سے پوچھیں، ان فورمز کو ضرور
टच करें, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और ऐसे सरफराज चौधरी वगैरह के लिए मीडिया का एक हमारे यहाँ बड़ा एक आपके पास फोरम है, उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर बताएं। साथ ही साथ फैक्ट एंड फिगर्स लेके इकट्ठे करने के बाद किसी ना किसी बड़े फोरम पे जरूर ज़रूर जाएं। आपके साथ उम्मीद बहुत है मुझे कि आपके साथ ऐसी हरकतें कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि ये ख़त्म हो सकती है, लेकिन जो वो तशद्दुद और ये बातें कर रहे थे ये कम हो सकता है, क्योंकि बदकिस्मती से हम थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं और अभी हमें 76 साल ही हुए हैं। ये पता नहीं कब हमारे भी दिन आएंगे। तो उससे बचने के लिए तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाया करें। ये नहीं है कि आप आएँ अदालतों में और चले जाएं, आएँ और चले जाएं। किसी से मशवरा करें, मुख्तलिफ़ जगहों पे फोरम्स पे दरख्वास्तें दें। जैसे कि MI वाले ने भी कहा कि आप अपनी फैमिलीज़ के कहें कि हमें एप्लीकेशन दें, और उसी अदारे में फिर उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई और उनको अरेस्ट भी किया। FIA ही ने तफ्तीश की और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह से दूसरे जो दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं वो मैं उनके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रोएं मत, बल्कि बहादरी से इनके साथ लड़ें। ये सरफराज चौधरी जैसे करैक्टर हर अदारे में, उनके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि चंडे खा लिए तो रोना शुरू को, उनको चंडों का जवाब डबल ट्रिपल मिलना चाहिए और निज़ाम भी आपके साथ चल पड़ता है। ये ना करें कि जनाब हम भी दुआएं करते हैं तो हमारी मदद को तो कोई एजेंसी नहीं आती। वस्सलाम।